एपिसोड 34। बरामदे के कुछ बाहर तक रोशनी थी। उसके पार गहरा अंधेरा छाया हुआ था। मुझे गोली चलाने वाला दिखाई नहीं दिया, ना ही वो दिखाई दे सकता था। मैडम इस दौरान उठकर मेरे करीब आई थी। उसने तेज लहजे में कहा, इसे छोड़ो, अपनी फिक्र करो। गोली किस तरफ से आई है? लॉन के पार से। गालिबन चारदीवारी को पता चलाई गई है। वो कमान कहकर चलावे की तरह उछली। अकबी खिड़की में जाकर एक लम्हे को रुकी, फिर बाहर कूद गई। मैं भी उसके पीछे भागा। खिड़की के बाहर फार्म हाउस का पिछवाड़ा था। 10-15 फुट के फासले पर 5-6 फुट बुलंद दीवार थी। कमरे और दीवार के बीच ऊंची नीची घास वाली सख्त जमीन थी। ऐसे ही वक्त में दूसरा फायर हुआ। एक तेज चीख फिजा में बुलंद हुई और कमरे की दीवार के साथ साथ भागती हुई मैडम रुक गई। मध्यम मगर तहकुमाना आवाज में बोली, दीवार के पार चलो, इस तरफ खतरा है। मैंने जस्ट भरी और चार दीवारी की तरफ बढ़ा। वो मेरे हक़ब में थी। दीवार पर से छलांग लगाने के बाद हम दोनों दीवार की जड़ में दुबक गए। रात के सन्नाटे में भागते कदमों और ना समझ में आने वाली आवाज़ों ने अपना तसल्लुत जमा लिया। तीसरे फायर की आवाज़ निस्बतन करीब से सुनाई दी। मैंने सरगोशी में कहा, ये कौन हो सकते हैं? उसने कोई जवाब ना दिया, बल्कि हमतन गोश बैठी रही। मैंने पंजों के बल उठकर बड़ी एहतियात से दीवार की मुंडेर से खुली खिड़की वाले कमरे में देखा। मुझे एक शख्स ऐन खिड़की में खड़ा दिखाई दिया। चूँकि ट्यूबलाइट उसके अक़ब में रोशन थी, इसलिए उसका चेहरा तारीक था। मुझे उसके हाथों में पकड़ी गन नजर आ गई। मैं चूँकि अंधेरे में था, इसलिए उसे मेरा उभरता हुआ सर दिखाई नहीं दिया था, वगरना वो मुझे बासानी शूट कर सकता था। फिर उसके अक़ब में एक और शख्स नमूदार हुआ। दोनों खिड़की में रुककर बाहर झांकने लगे। मैंने अपने तय नतीजा खस किया कि उन पर हमारा इस तरफ से कूद निकलना बावर हो चुका था। मैं झुका और मैडम को हाथ का इशारा करके दीवार के साथ साथ मगरबी जानिब बढ़ा। उसने मेरी तकलीद की। कोई 100 फुट के फासले पर मवेशियों का भाना था। हम आगे पीछे दौड़ते हुए भाने तक आए। बड़ी सी बरामदा नुमा इमारत में गाय भैंसें बंधी हुई थी, जो इस वक्त अपनी अपनी जगहों पर बैठी थीं। अंधेरे में उनके महज हेबले दिखाई दे रहे थे। फार्म हाउस के अतराफ से मैं बखूबी वाकिफ था। भाने के अक़ब में एक बुलंद कमरा तामीर किया गया था, जिसमें भूसा स्टॉक किया जाता था। मेरी मंजिल वही टावर नुमा कमरा था, जिसके ऐन निस्फ में एक खिड़की बनी हुई थी। उस खिड़की के जरिए भूसा कमरे में डाला जाता था। मैडम ने अचानक मेरा हाथ थामा। कहाँ जा रहे हैं हम? भूसा वाले कमरे में। उसी लम्हे हमारे अक़ब में मिली जुली आवाज़ों का शोर सुनाई दिया। मेरे अंदाजे के मुताबिक आने वाले 4-5 या कमोबेश आदमी थे। वो भाने और फार्म हाउस की सांझी दीवार के उस पार खड़े थे। मैं और मैडम भैंसों के बीच से गुजर कर दीवार तक गए और फिर उसके साथ चिमट कर चलते हुए आखिरी सिरे तक चले आए। जो ही हम चक्कर काट कर भाने से निकले, भूसे वाला कमरा हमारे सामने था। हमने उसके ऊपर से चक्कर काटा तो खिड़की से लगी हुई देसी तर्ज की 24 सीढ़ी दिखाई दी, जो इस वक्त अंधेरे का हिस्सा लग रही थी। मैंने मैडम को उस पर चढ़ने का इशारा किया। वो बंदर किसी फुर्ती से सीढ़ियाँ चढ़ गई। जब उसके पीछे पीछे मैं खिड़की उबूर करके कमरे में पहुंचा तो उसको भूसे पर उकड़ू बैठे देखा। भूसे पर चलना मुश्किल होता है, मगर मैं बगैर रुके कमरे की मुखालिफ दीवार तक चला गया। पिया ने फार्म हाउस में मुख्तलिफ जगहों पर असलहा छुपा के रखा था। ये उसकी एहतियात पसंदी थी, जो इस वक्त मेरे काम आ सकती थी। मैंने अंदाजे के मुताबिक जगह का इंतखाब किया और बरक़्तारी से हाथों से भूसे को हटाया। चंद ही लम्हों में मुझे मतलूबा हदफ हासिल हो गया। मुझे वहाँ छुपी हुई ऑटोमेटिक गन मिल गई, जिसके साथ एक इजाफी मैगजीन भी मौजूद था। मैंने मैगजीन और गन को झाड़ा और सरगोशी में कहा, मैडम इधर आए। वो मेरे अक़ब में खड़ी थी। क्या है? मैंने उसे दीवार की मखसूस अंदाज में निकली हुई ईंटों की सीढ़ी तक पहुंचा और कहा, ऊपर छत पर चले, मैं आपके पीछे आ रहा हूँ। खिड़की तक भूसे से भरे हुए उस मखसूस साख्ता कमरे में घुप अंधेरा था। हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था, इसलिए उसका हाथ पकड़कर सीढ़ी की निशानदेही करना ज़रूरी था। चंद लम्हे इंतजार के बाद मैंने भी ईंटों पर पैर रख दिया। सीढ़ियाँ 7-8 फुट के बाद छत में वाक़ई एक चौकोर सुराख पर जाकर ख़त्म हो जाती थीं। उस सुराख से निकलकर जब मैं छत पर पहुंचा तो मैडम को कोहनियों के बल लेटे पाया। मैं घुटनों के बल चलता हुआ मुंडेर तक आ गया। झाँक कर नीचे देखा। सिवाय अंधेरे और 2 कमरों की खिड़कियों और रोशनदानों के कुछ दिखाई ना दिया। मैडम दिखाई नहीं दे रही थी, मगर वो मेरे बहुत करीब चली आई। मैंने यहाँ खुद को महफूज तस्वुर किया और ख़ुद पर काबू पाते हुए गन की नाल मुंडेर के ऊपर रख कर लॉक पिन हटा दी। अब मैं यहाँ से किसी भी नज़र आने वाले दुश्मन का बासानी निशाना ले सकता था। मैडम ने सरगोशी की। गन एक ही है। जी मैडम, आप फिक्र न करें, मैं यहाँ किसी को नहीं पहुँचने दूंगा। वैसे आप अपना पिस्टल निकाल कर हाथ में ले सकती हैं। मेरी आंखें किसी शिकारी जानवर की तरह अंधेरे के सीने में पेवस थी। हमलावर फार्म हाउस के अंदर थे और उनमें से कोई भी मुझे दिखाई नहीं दिया था। 5-7 मिनट गुजर गए तो मुझ पर मायूसी तारी होने लगी। ऐसे वक्त में जब मैं मैडम को यहाँ ठहरा कर नीचे उतरने और फार्म हाउस में जाने का इरादा कर रहा था, मुझे उस कमरे की खिड़की में खेपला दिखाई दिया, जिससे कुछ देर पहले हम कूद कर बाहर आए थे। मैंने गन सीधी की, निशाना लिया और ट्रिगर दबा दिया। फिजा में फायर और चीख की तेज़ आवाज़ गूंजी और पुरसकूत माहौल में यकलख्त हलचल पैदा हो गई। मैंने खिड़की में खड़े शख्स को गिरते नहीं देखा था, मगर मुझे यकीन था कि वो गोली खाकर नाकारा हो गया था
اور کھڑکی خالی ہو گئی تھی. کوئی اور ہیولا دکھائی نہ دیا. ویل ڈن. نہ صرف یہ مورچہ بڑا کارآمد ہے بلکہ تم بھی بہت اچھے نشانچی بن چکے ہو. میں نے کوئی جواب نہ دیا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اندھیرے میں کسی اور دشمن کو تاڑنے لگا. میری چلائی ہوئی گولی اعلان جنگ ثابت ہوئی تھی کیونکہ دوڑتے قدموں کی آوازیں معدوم ہو گئیں اور یکدم ہی ماحول پر خطرناک خاموشی طاری ہو گئی. حملہ آوروں نے سمجھ لیا تھا کہ ہم سنبھل چکے ہیں اور اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی پوزیشن لے چکے ہیں، اس لیے وہ پوری طرح محتاط ہو چکے تھے. چونکہ ہم پر جوابی فائر نہیں داغا گیا تھا اس لیے مجھے اطمینان ہوا کہ ان لوگوں کو ہماری لوکیشن کا پتہ نہیں چلا تھا. میں نے زیر استعمال گن جیسی ایک گن پیا کی زیر نگرانی استعمال کر رکھی تھی، اس لیے میں اس کے تمام فنکشنز کے بارے میں جانتا تھا. یہ 2 فٹ لمبی جرمن ساختہ دور مار گن بہت خطرناک اور ڈیول سسٹم تھی. اس کے میگزین میں 27 گولیوں کی گنجائش تھی جنہیں سنگل فائر اور برسٹ فائر دونوں صورتوں میں نال سے نکالا جا سکتا تھا اور 400 میٹر تک بآسانی ٹارگٹ کلنگ کی جا سکتی تھی. اس کے مزل پر سائلنسر فٹ کیا جا سکتا تھا. اچانک میں چونکا. فارم ہاؤس کی 4 دیواری کے اندر انتہائی بائیں ہاتھ پر میں نے ناہموار زمین پر روشنی کا دائرہ متحرک دیکھا. کوشش کے باوجود مجھے روشنی کا منبع دکھائی نہ دیا. کوئی چھپا ہوا شخص ٹارچ کی مدد سے ہمیں تلاش کرا تھا. میرے پاس سوائے انتظار کے اور کوئی چارہ کار نہ تھا. جو ہی روشن دائرہ دیوار کی سمت بڑھا مجھے پتہ چل گیا کہ ٹارچ بردار شخص کمرے کی نکڑ کے پیچھے چھپا ہوا ہے. جب تک اس کا وجود نکڑ سے باہر نہیں نکل آتا میں اس کا نشانہ نہیں لے سکتا. میرا انتظار بے سود گیا. وہ نمودار نہ ہوا بلکہ روشنی کا حالہ بھی اجھل ہو گیا. کچھ ہی دیر بعد میرے عین سامنے فارم ہاؤس کی چھت پر ٹارچ روشن ہو گئی. ٹارچ بردار میری نظروں میں آ چکا تھا. وہ نکڑ والے کمرے کی منڈیر پر بیٹھا تھا اور بڑے محتاط انداز سے 4 دیواری کے باہر ہمیں کھوج رہا تھا. میں نے اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹارچ کی حرکت سے اس کی پوزیشن کا اندازہ لے کر فائر کر دیا. میں نے ٹارچ سے فٹ اوپر اور اتنا ہی دائیں جانب فائر کیا تھا. میرے منہ سے بے اختیار شاوا نکلا کیونکہ دردناک اور کٹیلی چیخ نے میری کامیابی کا اعلان کر دیا تھا. بھوسے والے ٹاور نما کمرے کی منڈیر کی ساخت جدید طرز کے بنکر جیسی تھی. شاید اسی ممکنہ ضرورت کے تحت اسے اتنا مضبوط کیا گیا تھا. میرے نشانے کی داد دینے والے ٹارچ بردار کی ٹارچ چھت پر گر گئی تھی اور اس سے نکلنے والی روشنی نے چھت کے مخصوص حصے کو روشن کر دیا، مگر مجھے باوجود کوشش کے ٹارچ بردار دکھائی نہیں دے رہا تھا. اچانک میرے برابر میں لیٹی میڈم نے تیز سرگوشی کی. ادھر وہ رہا ایک، دائیں طرف دیکھو نا. میں نے دائیں جانب غور سے دیکھا. ایک سایہ سا لپکا تھا جس کا میں نے نشانہ لینا چاہا، مگر اتنی دیر میں وہ بہانے کے پختہ ستون کے پیچھے غائب ہو گیا. میرے اعصاب تنے ہوئے تھے اور آنکھیں شکاریوں کی طرح ارد گرد لپک رہی تھیں. ایسے میں میرے بائیں ہاتھ پر چارے کے کھیت میں سرسراہٹ ہوئی. میں نے پہلو بدلا، گن سیدھی کی، مگر مجھے وہ جگہ دکھائی نہ دی جہاں سے آواز آئی تھی. اچانک روشنی کے سفید دائرے نے چارے کا وہ حصہ روشن کر دیا جہاں کو چھپا ہوا تھا. ابھی میں صورتحال کو سمجھ نہ پایا تھا کہ فضا تڑتڑاہٹ کی خوفناک آواز سے گونج اٹھی. چونکہ میں فصل کے گول روشن حصے پر نظریں مرتکز کیے بیٹھا تھا اس لیے مجھے فوراً احساس ہو گیا کہ کسی نے عین اسی جگہ پر برسٹ مارا تھا جہاں کسی کی موجودگی کا شبہ کیا جا سکتا تھا. ادھر دیکھو، وہ چھت پر. میں نے فارم ہاؤس کی چھت پر دیکھا تو بری طرح چونکا. کچھ دیر پہلے جس دشمن کو ناک آؤٹ کیا تھا وہی ٹارچ لیے چارے کے کھیت کو روشن کرا تھا. مجھے دھوکا ہوا تھا. وہ یا تو میرے فائر پر معمولی زخمی ہوا تھا یا اس نے چیخ کر مجھے دھوکا دیا تھا. برسٹ ادھر سے مارا گیا ہے. میڈم نے جس طرف اشارہ کیا وہاں کچھ بھی نہ تھا. میں ٹارچ بردار کو نشانے پر لے چکا تھا. نہیں، ڈونٹ فائر، ہم پوائنٹ آؤٹ ہو جائیں گے، ابھی کچھ نہ کرو. میڈم بولی. ٹارچ کی تیز روشنی ابھی تک چارے پر اسی جگہ مرکوز تھی جہاں برسٹ مارا گیا تھا. وہاں سے کچھ بھی برآمد نہ ہوا. پھر ایک اور برسٹ مارا گیا. اب مجھے پتہ چل گیا کہ فارم ہاؤس کے بالکل میرے مقابل والے کمرے کی چھت پر کوئی گن بردار لیٹا تھا جو ٹارچ کی رہنمائی میں فائر کرا تھا. میڈم، کیا اس پر فائر کروں؟ ابھی نہیں. میں دانت پیس کر رہ گیا. ٹارچ بردار نے اب اس جگہ کی احاطہ بندی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اس لیے وہ ارد گرد روشنی پھینکنے لگا. فارم ہاؤس کی 4 دیواری سے کوئی 200 فٹ کے فاصلے پر متوازن کچا کھال تھا جس پر گھنے درختوں کی قطار تھی. اسے شاید ان درختوں پر ہماری موجودگی کا شبہ ہوا تھا، اس لیے ٹارچ کا رخ درختوں کی طرف ہو گیا. پھر اس نے ٹارچ کو بہانے کی طرف گھمایا، 2 مرتبہ آن آف کیا اور اپنے کسی ساتھی کو درختوں کی طرف ٹارچ کا اشارہ کیا. ایسے وقت میں مجھے فارم ہاؤس کی 4 دیواری کے ساتھ ساتھ دائیں سے بائیں نکل کر جاتا ہوا ہیولا دکھائی دیا. وہ جھکے انداز میں تیزی سے مشرق کی سمت بڑھ رہا تھا، اس لیے اندھیرے میں وہ انسان کے بجائے کو بچھڑا لگ رہا تھا. وہ میرے نشانے پر تھا مگر میں نے اس پر فائر نہ کیا. وہ ٹارچ بردار کے عین نیچے پہنچ کر مڑا اور 2 فٹ لمبے بلند چارے میں گھس کر غائب ہو گیا. شاید وہ کرالنگ کرتا آگے بڑھ رہا تھا اس لیے میری نگاہوں سے یکسر اوجھل ہو گیا تھا. یا تو وہ برسٹ والی جگہ پر جا رہا تھا یا درختوں کی طرف بڑھ رہا تھا. وہ عین اس جگہ دکھائی دیا
جہاں کچھ دیر پہلے برسٹ مارا گیا تھا۔ اس نے اپنی ٹارچ روشن کی اور وہ جگہ کھنگال ڈالی۔ وہاں کچھ نہ تھا۔ میرا خیال تھا کہ کوئی آوارہ کتا یا سی وغیرہ ہوگی جو کسی بل میں گھس گئی ہوگی۔ اس نے ٹارچ آف کی اور میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ کمرے پر کھڑے شخص نے ٹارچ کی مدد سے ہمیں کھوجنے کا سلسلہ جاری رکھا، مگر وہ پوری احتیاط سے کام لے رہا تھا کہ اس کے ساتھی پر روشنی نہ پڑے اور کوئی ہماری نظروں میں نہ آنے پائے۔ چارے میں چھپ کر تلاش کرنے والا درختوں کی قطار تک پہنچ گیا۔ اچانک مجھے کھال میں اس کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے سامنے والی منڈیر چھوڑی اور چھت کے عقبی حصے کی طرف بڑھا۔ جو ہی میں نے اس کا نشانہ لیا، میڈم گھٹنوں کے بل اٹھ کر گن کی نال پر جھک گئی۔ فائر! میں نے لبلبی دبا دی۔ میرا نشانہ خطا گیا تھا یا وہ اپنی جگہ بدل چکا تھا۔ میں نے اندازے کے مطابق کھال میں چند فٹ آگے 2 درختوں کے موٹے تنوں کے بیچ کھال میں دوسرا فائر کیا۔ وہ مجھے دکھائی نہیں دیا تھا، مگر گن سے نکلنے والی اندھی گولی نے اسے چاٹ لیا۔ وہ اچانک ہوا میں بلند ہوا اور کھال کے باہر لڑک گیا۔ اٹھ کر چند قدم دوڑا، پھر گر گیا۔ اس پر ٹارچ بردار نے روشنی کا گولا پھینکا۔ وہ زیادہ فاصلے پر ہونے کی وجہ سے صاف دکھائی نہیں دیتا تھا، مگر چارے کی مخصوص انداز کی حرکت سے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ لوٹ پوٹ ہو رہا ہے۔ میڈم کی سانسیں مجھے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ نال کے دہانے کا اس طرح گھیراؤ کر کے بیٹھی تھی کہ نال سے نکلنے والے مخصوص بارودی شعلے کو فارم ہاؤس کی جانب سے دیکھا نہ جا سکے۔ اس کی یہ پالیسی کامیاب رہی تھی۔ ہم پر کوئی فائر نہیں کیا گیا، بلکہ درختوں پر یکے بعد دیگرے 3 برسٹ مارے گئے جو یقیناً اکارت گئے تھے۔ البتہ ان تیز اور ڈراؤنی آوازوں نے بھانے میں کھلبلی مچا دی تھی۔ مویشی جاگ کر اچھلنے کودنے، رسیاں توڑانے اور شور مچانے لگے۔ بھانے میں چھپا دشمن ہماری تلاش میں درختوں تک پہنچ کر مردہ یا زخمی ہو چکا تھا۔ اس سے سرے گلو خلاصی پانے کے بعد ہم بعجلت پہلی والی پوزیشن میں آ گئے۔ نکڑ والے کمرے کی چھت پر ٹارچ بدستور روشن تھی۔ میں نے کہا، بہت ڈھیٹ انسان ہے یہ تو میڈم۔ برسٹ فائر کروں؟ کتنی گولیاں تمہارے پاس؟ 2 میگزین لوڈڈ۔ صرف 2؟ نہیں، تم برسٹ مارنے کی سنگین غلطی نہیں کرو گے، ورنہ ہم نہتے ہو جائیں گے۔ میں نے جذباتی رو میں بہ کر یہ تو سوچا ہی نہ تھا۔ اندھیرے میں میڈم کے حوالے کا دل ہی دل میں شکریہ ادا کیا اور اپنے کینوس پر آنکھیں جما دی۔ میرے کینوس یعنی فارم ہاؤس کے پچھواڑے کی وسعت بمشکل 30 میٹر اور بلندی 3-4 میٹر تھی۔ وہاں سے سوائے ٹارچ 4 عدد کھڑکیوں اور اتنے ہی روشن دانوں کے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ 4 دیواری، نکڑ اور چھت کا تعین دن کے اجالے میں دیکھے ہوئے منظر کو چشم تصور میں سجا کر کیا جا سکتا تھا۔ اچانک مجھے نقل و حمل کا احساس ہوا۔ دائیں جانب والے آخری کمرے، جس میں فارم ہاؤس کے نوکر رہائش پذیر تھے، کی چھت پر مجھے فائر کرنے والے شخص کی پوزیشن کا علم ہو گیا۔ وہ کرالنگ کرتا ہوا دوسرے کمرے کی چھت پر آ رہا تھا۔ میں نے اسے نشانے پر لیا اور فائر کر دیا۔ میرے اندازے کے مطابق گولی اس کی کھوپڑی کو پاش پاش کر گئی تھی، کیونکہ اس کے اچھلنے اور پھر چھت پر گرنے کا انداز چغلی کھا گیا تھا۔ میں ایک اور دشمن کو داغنے میں کامیاب تو ہو گیا، مگر فضا تڑتڑاہٹ کی مخصوص آواز سے لرز اٹھی۔ اگر ہم فوراً چھت پر نہ لیٹ گئے ہوتے تو شاید کوئی گولی ہمارا کام تمام کر جاتی۔ کئی گولیاں منڈیر پر لگیں اور اینٹوں اور سیمنٹ کے ننھے ٹکڑے اڑ کر ہم پر آ گرے۔ تم نے غلطی کر ہی لی نا؟ میڈم نے مجھے ڈانٹا تو مجھے خفت ہوئی۔ برسٹ کے بعد اکا دکا گولیاں منڈیر کو توڑنے لگیں۔ ٹارچ کی تیز روشنی میں فائرنگ بلا تخصیص ساری منڈیر پر ہو رہی تھی۔ اب ہم پہلے سے آزادی کے ساتھ فارم ہاؤس میں چھپے ہوئے دشمنوں کو تلاش نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے سر اٹھا کر منڈیر کے اوپر دیکھنا چاہا تو میڈم نے میرا سر نیچے کیا۔ پاگل ہوئے کیا؟ خاموشی سے لیٹے رہو۔ پر کب تک میڈم؟ ابھی تیل دیکھو اور تیل کی دھار دیکھو۔ میں نے بے بسی سے سر ڈال دیا۔ ایسے ہی وقت میں دماغ میں ایک چھناکا سا ہوا۔ ایک کارگر ترکیب سوچ گئی جس سے میں فائرنگ کرنے والوں کو نہ صرف دھوکہ دے سکتا تھا بلکہ انہیں ان کی مچانوں سے نکالنے میں کامیاب بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے گن میڈم کو تھمائی اور کچھ بتائے بغیر اپنے منصوبے پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ کونیوں کے بل تیزی سے کھسکتا ہوا چھت کے چوکور سوراخ تک آیا اور نچلے دھڑ کے بل سوراخ میں اتر کر لٹک گیا۔ میں نے اینٹوں کی سیڑھی کے ذریعے اترنے کی بجائے کودنا مناسب سمجھا، کیونکہ بھوسے کی وجہ سے چوٹ لگنے کا احتمال نہ تھا۔ میں نے دن کے وقت یہاں بہت سے پولیتھین کے بیگ پڑے دیکھے تھے۔ دیہاتی زبان میں عرف عام میں انہیں گٹو کہا جاتا ہے۔ ان میں کھاد اور کھل وغیرہ لائی جاتی تھی۔ میں نے ادھر ادھر ہاتھ مار کر 2 گٹو تلاش کر لیے۔ جلدی جلدی ان میں بھوسا بھرا۔ اس جیسے تمام زمیندارانہ کاموں پر مجھے مہارت حاصل تھی، اس لیے زیادہ دیر نہ لگی۔ ان گٹوؤں کے دھاگوں سے ان کے منہ باندھے اور باری باری چھت پر منتقل کیا۔ میڈم ہنوز چھت پر اوندھے منہ لیٹی تھی۔ فائرنگ رک گئی تھی۔ میں نے گٹوؤں کو اندازے سے چھت کے اس حصے تک دھکیلا جہاں کمرے کے نیچے بڑا سا گڑھا تھا۔ میرے اس منصوبے کا دار و مدار اب قسمت پر تھا۔ میں نے میڈم سے گن لی۔ آپ ایسے ہی لیٹی رہیں میڈم، کیا کرنے لگے ہو؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا اور گن سر سے بلند کر کے پہلو کے بل کروٹیں لیتا ہوا بھوسے بھرے گٹوؤں کے پاس پہنچا۔ محتاط اندازے میں ٹارچ والے کو دیکھا۔ ٹارچ ابھی تک روشن تھی اور اس کی تیز روشنی
ہماری منڈیر پر پڑ رہی تھی۔ میں نے گن کی لان منڈیر سے باہر نکالی اور اپنی پوری مہارت بروکار لا کر ٹارچ پر فائر کر دیا۔ اتنی دور سے ٹارچ کا صحیح نشانہ لینا آسان کام نہیں تھا، مگر میری پہلی کوشش ہی کامیاب گئی۔ ٹارچ بجھ گئی۔ میں نے ہاتھ کو حرکت دی اور سر نیچے کر کے 2-3 فائر فارم ہاؤس کی چھت پر مختلف جگہوں پر کر دیے۔ بجلی کسی تیزی سے میں نے گٹو کو ہوا میں بلند کیا۔ میرا منصوبہ کامیاب ہوا اور گٹو پر گولیوں کا برسٹ مارا گیا۔ میرے اندازے کے مطابق ایک ہی وقت میں 2 مختلف سمتوں سے گٹو پر فائرنگ کی گئی تھی۔ میں نے حلق سے تیز چیخ نکالی اور گٹو کو منڈیر پر سے نیچے دھکیل دیا۔ ایک بار پھر تڑتڑاہٹ کی تیز آواز نے فضا کا سینہ چیر کے رکھ دیا۔ کسی گولی نے منڈیر کو نہیں چھوا تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ زیرک دشمن نے اندھیرے میں گرتے ہوئے گٹو کو ہدف سمجھ کر اسی پر اندھا دھند گولیاں چلا دی تھیں۔ اسی اثنا میں مجھے اپنے جسم پر میڈم کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ شہریار، شہر، کیا تم ٹھیک ہو؟ کیا ہوا؟ جی میڈم، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ یہ چیخ تمہاری تھی نا؟ ہاں، مگر مجھے کوئی گولی نہیں لگی۔ اوہ تھینک گاڈ، میں غلط سمجھی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق گٹو بھوسے والے کمرے کی بنیاد میں کھدے ہوئے گڑھے میں جا کے گرا تھا۔ اگر کوئی اس پر ٹارچ کی روشنی ڈال کر دیکھنا چاہتا تو آسانی سے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ میں چند قدم اور آگے گھسٹا، پوزیشن بدلی اور میڈم کو اپنی جانب بلا لیا۔ تم کیا کرے ہو؟ کچھ مجھے بھی تو بتاؤ۔ میں نے سر نکالے بغیر 2-3 فائر کیے اور دوسرے گٹو کو منڈیر سے نکالتے ہوئے کہا، میڈم اب آپ بلند آواز میں چیخیں گی۔ میری توقع برآئی۔ جو ہی گٹو منڈیر سے باہر نکلا، ان گنت گولیاں اس میں پیوست ہو گئیں۔ میڈم کے حلق سے تیز اور دردناک چیخ برآمد ہوئی۔ اس نے میری ہدایت پر اپنا بھرپور کردار ادا کیا تھا۔ میں نے گٹو کو دھکا دیا اور منڈیر پر سے نیچے گرا دیا۔ اس کے ساتھ بھی پہلا سا سلوک کیا گیا۔ زمین پر گرنے تک گٹو میں اور بھی کئی گولیاں گھس چکی ہوں گی۔ تب تک میڈم کو میرا پلان پوری طرح سمجھ آ گیا تھا۔ ویل ڈن مسٹر شہریار۔ پھر میں نے کھسک کر منڈیر پر نئی اور مختلف پوزیشن سنبھال لی۔ فارم ہاؤس کی چھت پر ایک ہیفلا دکھائی دیا۔ 4 دیواری کی دیوار کے پاس ایک گن بردار کھڑا تھا جو بھوسے والے ٹاور نما کمرے کی بنیاد پر ٹارچ کی روشنی پھینک رہا تھا۔ مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ ہم پر حملہ کرنے والوں کی تعداد کتنی تھی، کتنے ناکارہ ہو گئے تھے اور ابھی کتنے باقی تھے۔ ہمارے پاس ایک لیڈیز پسٹل اور گن تھی۔ میڈم کی پسٹل کی رینج کم تھی، اس لیے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا تھا۔ گن سے ایک ہی وقت میں ایک ہی نشانہ لیا جا سکتا تھا۔ میں نے فلفور فیصلہ کیا اور چھت پر کھڑے شخص پر اوپر تلے 3 فائر کیے۔ اس کے حلق سے چیخ نکلی اور وہ چھت پر گر گیا۔ میں نے گن کی نال کا رخ نیچے کیا۔ 4 دیواری کے ساتھ کھڑا ہوا شخص جھک کر بھانے کی طرف دوڑ رہا تھا۔ میرا ایک فائر خطا گیا جبکہ دوسرا اس کے بدن کو چھونے میں کامیاب رہا۔ وہ زمین پر گرا اور اس نے اندھا دھند جوابی برسٹ فائر کیا۔ اسے میری لوکیشن کا علم نہیں تھا، اس لیے اس کی گن سے تواتر کے ساتھ نکلنے والی گولیاں بھوسے والے کمرے کی دیوار پر لگیں۔ فضا خوفناک آوازوں سے گونج اٹھی۔ میری گن سے نکلنے والی اوپر تلے کی 5-7 گولیوں میں سے کسی نے کام دکھایا تھا اور اس کی گن خاموش ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی فضا میں محض جانوروں کے ٹکرانے اور اچھل کودنے کی آوازوں کے سبب پیدا ہونے والی آہنی زنجیروں اور کنڈوں کی کھنکدار آوازیں رہ گئی تھیں۔ میں نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ہم پر یلغار کرنے والے سبھی مارے گئے تھے۔ میں نے گن چھت پر رکھ کر اس پر ماتھا ٹکا دیا اور لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ میڈم میرے پاس آئی۔ یو آر ونر آف دس ڈیتھ فائٹ، آئی لو یو۔ میں گھٹنوں کے بل اٹھ بیٹھا۔ اس کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے میرے رخساروں پر ہاتھ رکھے اور سرگوشی کی، آئی سے آئی لو یو۔ میں خاموش رہا تو وہ پھر بولی، کہو نا آئی لو یو ٹو۔ نہیں میڈم، میں اس قابل نہیں ہوں۔ تم یقیناً اس قابل ہو کہ مجھے کچھ کہہ سکو۔ میڈم ابھی خطرہ موجود ہے، آپ یہاں رہیں، میں نیچے جاتا ہوں اور فارم ہاؤس کی خبر لیتا ہوں۔ کوئی بچ گیا ہے تو اسے تلاش کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، مگر ہم دونوں چلتے ہیں۔ میں اسے ساتھ لے جانے کے حق میں نہیں تھا، مگر وہ بضد تھی۔ ہم دونوں اسی راستے سے نیچے اترے۔ بھوسے کے ڈھیر پر کھڑے ہو کر اس نے کہا، شکر کرو کہ بھوسے کو آگ نہیں لگی، ورنہ ہمیں اتنی بلند چھت سے چھلانگ لگانا پڑتی۔ اس نے ٹھیک کہا تھا۔ میں نے زمین سے کم و بیش 10-12 فٹ بلند کھڑکی میں سے بڑی احتیاط کے ساتھ جھانک کر کسی غیر متوقع خطرے کو بھانپنے کی کوشش کی، مگر اندھیرا مطلق خاموش تھا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر 24 سیڑھی پر قدم رکھا۔ میڈم بھی میرے پیچھے پیچھے نیچے آ گئی۔ اس نے اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر پسٹل نکالا اور مشاقانہ انداز میں بولٹ کھینچ کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ آگے پیچھے چلتے ہوئے ہم بھانے کے عقب میں نکل آئے۔ راستہ بدل کر فارم ہاؤس کے مغربی پچھواڑے کی سمت آئے اور آگے کی طرف بڑھے۔ اس نے سرگوشی کی، لگتا ہے کہ میدان صاف ہے۔ مجھے اس کی بات سے اختلاف نہیں تھا، مگر میرے نزدیک احتیاط لازم تھی۔ 4 دیواری کے ساتھ ساتھ 70-80 فٹ تک بڑھنے کے بعد اس نے میری ٹی شرٹ پکڑ کر رکنے کا اشارہ کیا۔
ہم یہاں سے دیوار پھاند کر اندر داخل ہوں گے۔ وہاں دیوار کا 10-12 فٹ لمبا حصہ قدرے کم بلند تھا اور کسی دقت کے بغیر دیوار کو عبور کیا جا سکتا تھا۔ میں نے گن کندھے پر لٹکائی اور ہاتھوں کے بل ہوا میں بلند ہو کر دیوار پھلانگ لی۔ چند لمحوں بعد میڈم بھی اندر تھی۔ اس کی رہنمائی میں ہم چند قدم واپس شمال کی جانب آئے، ایک کھڑکی کے قریب رک کر سنگل لی اور پھر میڈم نے مخصوص انداز میں انگلیوں کو حرکت دے کر بند کھڑکی کھول دی۔ محتاط انداز میں اندر جھانکا اور پھر اچھل کر کھڑکی کے راستے اندر اتر گئی۔ میں نے اس کی تقویت کی اور گن کو فائر پوزیشن میں لے کر ہم نے اسے کور فراہم کیا۔ کمرے میں 3 چارپائیاں بچھی تھیں، جن میں سے ایک پر فارم ہاؤس کا چوڑے چکلے سینے والا سیاہ فام ملازم چاروں شانے چت پڑا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں اور چہرے پر پڑنے والی ٹیوب لائٹ کی روشنی اس کے مردہ ہونے کی خبر دے رہی تھی۔ اس کا لحاف چارپائی سے نیچے فرش پر گرا تھا۔ میں نے قریب جا کر جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ اس کے دل میں گولی لگی تھی۔ چھاتی اور ارد گرد تمام بستر خون سے لتھڑا تھا۔ اسے مرے کافی دیر ہو گئی تھی کیونکہ جمع ہوا خون اپنی رنگت تبدیل کر چکا تھا۔ میڈم نے ایک لمبی سانس لی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ اس نے پستول والا ہاتھ نکالا اور محتاط انداز میں باہر جھانکا، پھر مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے دوسرے کمرے کی طرف بڑھی۔ ہم نے آنے والے چند منٹوں میں سبھی کمرے دیکھ لیے۔ کھلے کھڑکی والے کمرے میں جہاں میں سونے کے لیے لیٹا تھا، کھڑکی کے قریب فرش پر ایک جسیم شخص آڑے ترچھے انداز میں پڑا تھا۔ میڈم نے باتھ روم کی طرف جاتے ہوئے مجھے اس کا معائنہ کرنے کا حکم دیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے نرخرے پر گولی لگی تھی جو گردن کے پار گزر گئی تھی۔ اس کی آنکھیں خوف اور موت کی دہشت سے پھٹنے کو آئی ہوئی تھی۔ وہ 6 فٹ لمبا تڑنگا شخص تھا، شکل سے چھٹا ہوا بدماش نظر آ رہا تھا۔ بڑی بڑی مونچھیں، بڑی ہوئی شیو اور الجھے الجھے بال۔ اس سے چند فٹ کے فاصلے پر گن اور ٹارچ پڑی تھی۔ اس کے بائیں ہاتھ میں دیسی ساخت کی کاربین ابھی بھی دبی ہوئی تھی، جسے شاید چلانے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ اس کی نبض یا دھڑکن محسوس کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ گردن سے پار ہونے والی گولی نے اسے دوسری سانس کی مہلت تک نہیں دی ہوگی۔ گردن کے عقب میں نظام زندگی کو رواں دواں رکھنے والا حرام مغز اڑ چکا تھا اور آدھے کمرے میں اس کے چیتھڑے بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے اس کے مرنے کی طلب میڈم کو دی۔ اس دوران میڈم باتھ روم کا جائزہ لے کر کمرے کے وسط میں آ گئی تھی۔ وہ نفرت بھرے انداز میں اسے دیکھ کر بولی، میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا، شاید میروشا سے پہچانتا ہوں۔ آخری کمرے میں پہنچ کر اس نے ایک الماری سے اپنا موبائل فون نکالا اور نمبر ملایا۔ رابطہ ہونے پر بولی، میروشا، اپنے چند لوگوں کو لے کر فارم ہاؤس پر فوراً پہنچو۔ میں رات کو فارم ہاؤس پر تھی اور کسی گروہ نے 1.5-2 گھنٹے پیشتر حملہ کر دیا۔ اب ان کی لاشیں یہاں تمہاری منتظر ہیں۔ میروشا کی خمار آلود آواز بھن بھناہٹ کی صورت میں میرے کانوں میں پڑی۔ اس نے جو کچھ کہا وہ میرے پلے نہ پڑا۔ میڈم بولی، نہیں، میرے ساتھ شہریار ہے، میں اسے لے کر یہاں سے بھی نکل رہی ہوں، راستے میں ملاقات ہوگی۔ دوسری جانب کی بات سن کر وہ بولی، بکواس مت کرو، ابھی وہ وقت نہیں آیا، باتوں میں وقت ضائع نہ کرو اور آ کر دیکھو کہ مجھ پر کن لوگوں نے چڑھائی کرنے کی کوشش کی ہے اور پولیس کے آنے سے پہلے یہاں کے معاملات اپنے ہاتھ میں کر لو۔ میں نے دیکھا تھا کہ اس کا چہرہ میروشا کی کسی بات پر سرخ ہو گیا تھا۔ فون بند کر کے وہ میری طرف مڑی اور ایک ننھی سی ٹارچ مجھے تھماتے ہوئے بولی، ہمیں یہاں سے ابھی نکلنا ہے۔ میں کمرے سے نکلا۔ کھلے صحن کا بلب پہلے ہی میڈم نے برآمدے میں نصب سوئچ بورڈ سے آن کر دیا تھا۔ وہ کچھ دیر وہیں رکی۔ میں دوڑ کر سیڑھیوں تک گیا، 2 زینے پھلانگ کر چھت پر پہنچا۔ سیڑھیوں کے بالکل قریب ہی ایک شخص کو اوندھے منہ لیٹے پایا۔ میں نے نکڑ والے کمرے پر روشنی پھینکی۔ ایک وجود وہاں بھی ڈھیر تھا۔ میں نے باری باری دونوں کا جائزہ لیا۔ ایک مر گیا تھا، اس کی پیشانی میں گولی لگی تھی، جبکہ آخری کمرے کی چھت پر پڑا ہوا ٹارچ بردار پیٹ پر ہاتھ رکھے لمبی لمبی سانسیں لے رہا تھا۔ میں نے اسے پکارا، کوئی جواب نہ پا کر پھر پکارا، مگر وہ کوشش کے باوجود بول نہ پایا۔ میں نے روشنی اس کے چہرے پر ڈالی تو پتہ چلا کہ وہ مرنے والا تھا۔ اس سے 10-12 فٹ کے فاصلے پر اگلی منڈیر کے پاس کوئی فٹ بھر لمبی ٹارچ پڑی تھی۔ اس کے پاس ایک ماؤزر تھا جو چند قدم دور پڑا تھا۔ اس کا چہرہ میرے لیے اجنبی تھا۔ میں نے دانت پیسے اور اس کی گردن پر پیر رکھ کر سر کو ایک جانب مخصوص انداز میں جھٹکا دیا۔ کٹاک کی زوردار آواز میرے کانوں میں پڑی اور اس کے حلق سے ایک دبی دبی چیخ کی آواز نکلی۔ اس نے گردن ایک جانب ڈال دی۔ زندگی سے اس کا ناطہ کٹ گیا تھا۔ فارم ہاؤس کی وسیع اور اس چھت پر کوئی اور موجود نہیں تھا۔ میں کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر نیچے اترا۔ میڈم کو برآمدے کو ستون کے ساتھ کھڑا پایا۔ ہاں، کیا رہا؟ میں نے رپورٹ دی۔ اوکے، اب ہمیں یہاں مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کھلے صحن کے پار مین گیٹ کی طرف دوڑی۔ میں نے اس کا تعاقب کیا۔ بڑے گیٹ کے بغلی دروازے سے ہم دونوں نے ایک ہی وقت میں باہر جھانکا۔ باہر 2 گاڑیاں کھڑی دکھائی دی، خالی ہیں دونوں۔ ایک میری ہے جبکہ دوسری حملہ آوروں کی ہے۔ آپ کی کون سی والی ہے؟ وہ والی، ٹویوٹا سلون۔ میں نے اس کے ٹائروں پر نگاہ ڈالی، پھر حملہ آوروں کی پرانے ماڈل کی لینڈ کروزر کا سرسری جائزہ لیا کہ کہیں کو اس میں چھپا نہ بیٹھا ہو۔ عذرائے احتیاط میڈم کو وہیں ٹھہرا کر میں لینڈ کروزر کے پاس گیا۔
ٹارچ کی روشنی میں اس کے اندر بغور جھانکا، خالی پا کر میڈم کو باہر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، اوکے ہیئر وی گو ناؤ۔ اس نے چابی کی مدد سے گیٹ کھولا، ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر میرے لیے اگلا دروازہ انلاک کیا۔ میرے بیٹھنے تک وہ گاڑی سٹارٹ کر چکی تھی۔ گاڑی نئی نہیں تھی مگر اچھی حالت میں تھی، انجن کی آواز بھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ ستائش بھرے انداز میں بولی، آج تم نے ثابت کر دیا کہ تم بہت کارآمد انسان ہو۔ میرا سینہ فخر سے پھول گیا۔ میں نے قدر اعتماد سے پوچھا، آپ کا اشارہ پہلی فائٹ کی طرف ہے یا دوسرے کی طرف؟ وہ مسکرائی۔ میں نے دونوں جھڑپوں سے یہی نتیجہ نکالا ہے۔ اس دوران وہ یو ٹرن لے کر گاڑی کو بڑی سڑک کی طرف لے جانے والی کچے راستے پر ڈال چکی تھی۔ ایسے وقت میں اچانک کوئی نہایت سرد چیز میری گردن پر آن ٹکی۔ میں چونکا، گردن موڑ کر پیچھے دیکھنے چاہتا تھا کہ کوئی بھاری اور سرد آواز گاڑی میں گونج اٹھی، خبردار، تم دونوں نے حرکت کرنے کی کوشش کی تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ میری اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ میرے اور میڈم کے لیے کار موت کا پنجرا بن گئی تھی اور ہمیں اپنی کار کی عقبی سیٹ کی طرف نہ دیکھنے کی بھیانک سزا مل گئی تھی۔ میں نے کنکھیوں سے میڈم کو دیکھا۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے بیک مرر میں دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کا نچلا ہونٹ اوپر والے پر چڑھ کر ساکت ہو گیا تھا۔ میں اس ناگہانی صورتحال میں بری طرح نروس ہو گیا، مگر میڈم کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ میں نے طویل سانس پھیپھڑوں میں اتاری۔ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو ہم سے؟ ہم کون ہیں تمہیں جلد پتہ چل جائے گا، فی الحال یہی چاہتے ہیں کہ بغیر کچھ چالاکی دکھائے خاموش بیٹھے رہو۔ ایک اور کرخت آواز میرے کانوں میں پڑی، شہزادی دائیں طرف نہیں بائیں طرف گاڑی موڑ لو۔ میڈم نے کنکھیوں سے میری طرف دیکھا، پھر بے بسی سے اسٹیئرنگ وہیل بائیں طرف گھما دیا۔ میرا ذہن بڑی تیزی سے اس نئی افتاد سے نمٹنے کے لیے سوچ رہا تھا۔ ابھی ہم نے بمشکل 2-2.5 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا تھا کہ میڈم نے مجھے مخاطب کیا، کیا تمہارے پاس سگریٹ ہے؟ میں نے حیرت سے کہا، نہیں تو۔ ساتھ ہی میں نے میڈم کی طرف دیکھا۔ حیرت کا دوسرا جھٹکا لگا۔ وہ بالکل نارمل دکھائی دینے لگی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ پکنک اسپاٹ کی طرف اپنی مرضی سے ڈرائیو کری ہو۔ اس نے مجھ پر ایک اچٹتی نگاہ ڈالی، پھر بیک مرر میں جھانک کر کہا، اوئے مونچھوں والے، تمہارے پاس تو سگریٹ ہوگی نا، مجھے سلگا کر دو۔ اس کے عقب میں آگے کی سمت جھک کر بیٹھے ہوئے شخص نے ڈپٹ کر کہا، بکواس نہ کرو ورنہ۔ میڈم پر اس ڈانٹ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ ورنہ کیا، میں نے کوئی ایسی حرکت تو نہیں کی جو تمہیں پسند نہ ہو، پھر دھمکیاں کیوں دیتے ہو؟ سگریٹ سلگا کر دو۔ میں سگریٹ نہیں پیتا۔ پھر تمہارے ہونٹ سیاہ کیوں ہیں؟ خاموش رہو ورنہ تجھے گولی مار دوں گا۔ کیوں؟ سگریٹ مانگنے کے جرم پر؟ اس سے بڑی کمینگی دنیا میں شاید کوئی نہیں ہوگی۔ اپنے ساتھی سے مانگ لو، اس کے پاس تو ہوگی۔ میں حیرت سے میڈم کو دیکھ رہا تھا، جو لمحہ بلمحہ اپنے عقب میں بیٹھے شخص کو تاؤ دلاتی جا رہی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں خاموش رہو، ہمارے پاس سگریٹ نہیں ہے، اب اگر تم نے سگریٹ کا نام لیا تو میں گولی مار دوں گا۔ واہ! میڈم نے اس کی بات کاٹ کر تمسخرانہ انداز میں اس کی نقل کی، کیا تمہارے پاس ہے؟ اس نے گردن موڑ کر میرے پیچھے بیٹھے شخص سے پوچھا۔ وہ کیا کرنا چاہتی تھی میں سمجھ نہ سکا۔ میرے پیچھے بیٹھے شخص نے اسے کوئی جواب نہ دیا تو میڈم نے قدرے تیز لہجے میں کہا، میں نے ایک سگریٹ مانگی ہے، وائن کا گلاس تو نہیں مانگا جو تم لوگ یوں نخرے دکھا رہے ہو۔ بھاری آواز والا بیزاری سے پہلو بدل کر رہ گیا۔ اس کے ساتھی نے سرد لہجے میں کہا، اگر تم کوئی ڈرامہ کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہو تو یاد رکھو، میں ٹریگر دبانے میں لمحے بھر کی بھی دیری نہیں کروں گا۔ میڈم نے اچانک بریک لگا دیے۔ کار 40-50 کی سپیڈ سے خستہ حال سنگل سڑک پر جا رہی تھی۔ بریک لگانے سے جھٹکے سے رک گئی۔ میں نے ہیڈ لائٹس کی روشنی میں سامنے دیکھا، گڑھوں والی سڑک بائیں ہاتھ 90 درجے کے زاویے پر مڑ رہی تھی۔ میڈم نے اسٹیئرنگ پر سے ہاتھ اٹھا لیا۔ سگریٹ کے بغیر مجھ سے ڈرائیونگ نہیں ہو سکتی۔ اگر تم لوگ کار چلا سکتے ہو تو آ کر چلاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں شرافت سے گاڑی چلاؤ ورنہ۔ میں کہتی ہوں نہیں چلاؤں گی۔ میڈم کو کور کرنے والے نے پسٹل کی نال کا دباؤ گردن پر بڑھاتے ہوئے دانت کھچکھچائے، ظاہر کیا کہ وہ گولی چلانے والا ہے۔ پھر سرد لہجے میں کہا، میں تمہارے ساتھ کوئی سختی نہیں کرنا چاہتا، مگر تم مجھے مجبور کر رہی ہو۔ میں 3 تک گنوں گا، اگر تم نے گاڑی نہ چلائی تو شوٹ کر دوں گا۔ میڈم کے لبوں پر شاطرانہ مسکراہٹ تیر گئی۔ جو ہی دھمکی دینے والے نے 1 کہا، وہ فوراً بول پڑی، 2 اور 3، اب چلاؤ گولی، میں نے تمہاری مشکل حل کر دی۔ میرے اعصاب تنے ہوئے تھے، کنکھیوں سے میڈم پر تنے ہوئے پسٹل والے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا۔ میڈم کے چہرے کے اتار چڑھاؤ پر نگاہ ڈال رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ میڈم کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ وہ ایسی بچکانہ حرکتیں کیوں کرنے لگی تھی؟ میں نے یہ بھی سوچا کہیں اس کا دماغ تو نہیں چل گیا، مگر پھر خود اس خیال کو رد کر دیا۔ وہ بہت مضبوط اعصاب کی مالک تھی، ایسی سچویشن میں کوئی بھی غیر ذمہ دارانہ حرکت نہیں کر سکتی تھی۔ اس پر گولی نہیں چلائی گئی بلکہ دھمکانے والے نے گویا ہار مان لی۔
مجھے مجبور نہ کرو کہ میں بار بار گولی مارنے کا ڈراوا نہ دو، ہمت ہے تو مار دو۔ جس زندگی میں سگریٹ جیسی سستی شے بھی نہ ملے اس کا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے۔ مجھے میڈم کے پیچھے بیٹھا پستول بردار شخص نظر آ رہا تھا۔ اس نے گرے کلر کا دوہری تہ والا اونی مفلر گلے میں ڈال رکھا تھا۔ خاصا جسیم اور گٹھے ہوئے بدن کا مالک تھا اور چہرے مہرے سے بہت شفاف اور عادی مجرم لگتا تھا۔ وہ دانت پیس رہا تھا، یوں لگتا تھا جیسے وہ گولی مارنا چاہتا ہو مگر فائر نہ کرنے پر مجبور ہو۔ اچانک مجھے میڈم کی چالاکی سمجھ آ گئی۔ وہ یہی کچھ بھاپ کر اسے زج کر رہی تھی۔ پیا نے مجھے سمجھایا تھا کہ دشمن کو بوکھلاہٹ کا شکار کرو، اسے زج کرو اور مجبور کر دو کہ وہ اشتعال میں آ کر احمقانہ حرکت کر ڈالے۔ ایسے میں خود کو فائدہ اٹھانے کے لیے تیار رکھو۔ شاید میڈم اسی کھیل میں مشغول تھی۔